नाज़रीन, कनाडा की जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ रही है। कनाडा ने आखिरकार फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और कनाडा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से अनाउंसमेंट सामने आ रही है और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका मतलब यह है कि वो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर अबंडन कर रहे हैं। लेकिन एक मुल्क है, एक आखिरी मुल्क जो इस ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को अबंडन करने के लिए तैयार नहीं है और वह अब ज्यादा खुलकर आगे आ चुका है। यह बात अब बिल्कुल साबित हो चुकी है कि यहां पर मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है असल में वो जो लड़ाई है वो उस मुल्क के साथ है, उस एम्पायर के साथ है और वो अमेरिकन एम्पायर है। नाज़रीन, ट्रंप ने धमकी लगाई है अपने तमाम इत्तेहादियों को और सबसे ज्यादा उन्होंने कनाडा को धमकी लगाई है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बाद ट्रंप ने कहा कि अब इनके साथ हम कोई मुआहिदा और इकोनॉमिक डील्स नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि यानी इकोनॉमिक डील्स तो बायलैटरल हैं और ट्रंप कहता है कि उसका नुकसान जो है वो अमेरिका को होता है, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो अब दरमियान में फलस्तीन को ट्रंप साहब जो वो ले आए हैं। तो इस तरह पहले तो यानी जो अरब कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके साथ एक फाइट थी। अब ये ट्रंप की जो फाइट है, अमेरिका की जो फाइट अपने इत्तेहादियों के साथ भी शुरू हो चुकी है और यानी इजराइल की अब जो आखिरी सपोर्ट है वो अमेरिका, और अमेरिका की सपोर्ट इस हद तक है कि वो कह रहे हैं कि जो फलस्तीन को तस्लीम करेगा, जो फलस्तीन के हक में जाएगा, जो सीज़फायर की बात करेगा, वो अमेरिका के सामने जो वो खड़ा होगा। तो ये एक बड़ी अजब बात है और इसके साथ ये बात अब साबित हो रही है कि जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो फलस्तीन की जंग है, उसका बरह रास्त ताल्लुक ट्रेड वॉर के साथ भी है। अब ये दोनों इशू जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं। इससे पहले भी हम तो यही बात करते रहे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन अब तो ये मसला बिल्कुल कनेक्टेड हो गया ना कि ट्रंप ने अनाउंस किया कि अब हम कनाडा से कोई डील नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने फलस्तीन रियासत को तस्लीम कर लिया। तो अब ये चीजें जो कनेक्टेड हैं। साउथ कोरिया की तिजारती डील हुई है, पाकिस्तान की भी डील हुई है और अमेरिकन कंपनी जो है वो पाकिस्तान में ऑयल के लिए जो है वो आ रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका की मेहरबानियां हैं वो उसका सिंपल आंसर है, पाकिस्तान को वो चाइना के कैंप से बाहर रखना चाहता है, इसलिए अब पाकिस्तान के ऊपर अचानक अमेरिका मेहरबान हो चुका है। इससे पहले अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने 2 बड़ी जंगें तो कम से कम लड़ी हैं इन रिसेंट टाइम में, पिछले आप कह लें 40-50 सालों में। तो अमेरिका जंग लड़ता है, फिर पाकिस्तान को भूल जाता है कि पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। अब उसकी दोबारा मेहरबानियां जो है वो पाकिस्तान के ऊपर शुरू हो चुकी हैं और ट्रंप साहब तारीफें भी बहुत कर रहे हैं पाकिस्तान की। अच्छी बात है, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, उसके साथ ट्रेड भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी, सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त अमेरिका का जो मफाद है अब वो ये है कि चाइना से दूर करना है पाकिस्तान को और चाइना के खिलाफ जो वो इस्तेमाल करना है, जैसे रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ किया जो अफगानिस्तान में जंग हुई। और फिर वॉर ऑन टेरर में भी अमेरिका ने कहा यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो वॉर ऑन टेरर के बाद फिर क्या हुआ वो भी हमारे सबके सामने है। तो ये तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। मिडिल ईस्ट और अब ट्रेड वॉर और ये सारी चीजें जब आपस में कनेक्टेड हो गई है। नाज़रीन, बड़ा एक तो ग्लोबल शिफ्ट हमें देख रहे हैं और हिस्टोरिक, यहां पर बिल्कुल वाकईतन तारीख रकम होती हुई हम देख रहे हैं कि आप देखें 77 साल हो गए और उसमें वेस्ट ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया। हालांकि वेस्ट की ऑफिशियल पॉलिसी यही है कि वो फलस्तीनी रियासत बनाएंगे, ये बात वो करते रहे फ्रॉम द डे 1, लेकिन कभी फलस्तीनी, भाई जब वो बात तो करते रहे, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करते थे, ठीक है ना। इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं थे फलस्तीनी रियासत में और अब भी नहीं है। लेकिन अब जो रियलिटीज उनको नजर आ रही हैं, जो अवामी दबाव है, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि यहां से जो रेफ्यूजीज यूरोप आएंगे, बाकी मालिक में आएंगे, ये बहुत सारे ऐसे डायनामिक्स हैं और सबसे बढ़कर अवामी दबाव है जिसके सामने ये गवर्नमेंट जो वो टिक नहीं पा रही हैं। तो हम एक तो हिस्टोरिक दिन देख रहे हैं और बड़ा ग्लोबल शिफ्ट देख रहे हैं। देखिए ना, जंग शुरू कहां से हुई थी और अब किस तरफ जा रही है, मुल्क फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इजराइल और अमेरिका ये जंग हार चुके हैं। उनका मकसद फलस्तीन को का नामो निशान मिटाना था और ये मुल्क फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं क्योंकि वो इस रियलिटी को देख चुके हैं कि ये कभी होगा नहीं और इसके नतीजे में एंडलेस वॉर जो है वो चलती रहेंगी। फलस्तीन का नामो निशान ये इजराइल नहीं मिटा सकता। इसके नतीजे में एंडलेस वॉर चलती रहेंगी जो वेस्ट के लिए जो वो सूटेबल नहीं है, उनके सॉफ्ट इमेज के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। और बड़ा सेंसिटिव जो मसला है यूरोप के लिए वो रेफ्यूजीज हैं। ऑलरेडी यूरोप जब ना फुल हो चुका है, आप समझ लें, रेफ्यूजी से, और नॉर्थ अफ्रीका से कश्तियां भर भर कर यूरोप जा रही हैं और रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा है यूरोपियंस में।
اور کلائمیٹ چینجز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. ابھی اسپین میں ہائیسٹ جو ہے وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ریکارڈ کیا گیا, اسی طرح باقی ممالک کے اندر بھی یورپ کے. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ یورپینز کو اس ریزنٹمنٹ پیدا کر رہی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ادھر کانٹیننٹ میں کیا ہو رہا ہے, یہ سارے لوگ ادھر آ رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جو ویسٹ نے جنگیں چھیڑی ہیں, جو ان ملکوں کی حکومتیں بدلی ہیں, جس سے ان کی اکانومیز متاثر ہوئی ہیں, تو ان ملکوں کے لوگوں کو وہاں پر جانا پڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ ورلڈ ڈائنامکس کو کیسے بدل چکا ہے, کیسے اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. کیونکہ ٹرمپ اب دھمکی لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب امریکہ اور اس کے اتحادی اب فلسطین کے معاملے پر ڈیوائیڈڈ ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے. پہلے ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے, بڑے ہسٹورک ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ جس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, جو ابھی مزید آگے بڑی ہونے جا رہی ہے, اس میں مزید جنگیں بڑی ہونے, ابھی کافی لمبی جنگ چلے گی, لیکن اس کا اختتام آکوپیشن کے اختتام پر ہوگا. اور اسرائیل اور امریکہ کے مطابق اس کا اختتام گریٹر اسرائیل کے اختتام پر ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ دو ہی آبجیکٹیوز ہیں. ادھر سے لڑائی یہ ہے کہ اس آکوپیشن کا خاتمہ ہونا ہے, ادھر سے یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور پورے مڈل ایسٹ کے اوپر ہیجمنی ہوگی. کینیڈا plans to recognize a Palestinian state in September, the Prime Minister says. یعنی جیسے فرانس نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ ہم ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں, جیسے برطانیہ نے کیا, اسی طرح کینیڈا کے پرائم منسٹر آئے ہیں اور انہوں نے آفیشلی یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم سپٹمبر کی جو یونائٹڈ نیشن کا سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. کینیڈا ٹو ریکگنائز پیلسٹائن at United Nations General Assembly, joining France and EU in push for new state. سب سے بڑا کریڈٹ اسپین, آئرلینڈ, ناروے سب سے پہلے انہوں نے تسلیم کیا, پھر فرانس کو جو اس نے تسلیم کیا ہے, وہ اس وقت اسی دن ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ فرانس کا تسلیم کرنا صرف فرانس کا نہیں ہے, فرانس نے سب کی مشاورت کے ساتھ کیا ہے. تو آغاز فرانس سے ہو رہا ہے, لیکن پورا یورپ اس کو تسلیم کرے گا, باقی تمام اتحادی جو وہ اس کو تسلیم کریں گے. تو اس کے ساتھ نیوزی لینڈ جو ہے وہ بھی سگنیٹری ہے, جو ڈیکلیریشن جاری ہوا ہے that indicates they could follow suit in the coming months. اب آپ دیکھیں نا, یعنی امریکہ ایک سائڈ کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے, باقی پورا یورپ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور کل کو جاپان اور ساؤتھ کوریا بھی اس میں جوائن کر سکتے ہیں. لیکن یہ کولیکٹیو ویسٹ تو یہی ہے نا, ویسٹ آپ اسی کو کہتے ہیں. تو یہ ویسٹ جو ہے نا وہ سارے کا سارا فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے, اور یہ بڑے ممالک برطانیہ, فرانس, کینیڈا اور ابھی آسٹریلیا نے بھی اناؤنس کر دیا ہے. کینیڈا plans to recognize Palestinian state, raising allies pressure on Israel. اب وہ پریشر تو بہت زیادہ اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے, ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا گریٹر اسرائیل پروجیکٹ جو ہے وہ ویسٹ نے ابنڈن کر دیا. یہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ جو وہ ابنڈن کر دیا ہے, اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی اب جنگ جاری رکھنا چاہیں گے اور آخری حد تک اپنا زور لگائیں گے کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. لیکن کیا وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس کے دو ہی پہلو ہیں, ایک تو ویسٹ نے یہ اناؤنس کر دیا فلسطینی ریاست کے اعلان سے کہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ وہ ابنڈن کر رہے ہیں, اسرائیل کو نہیں, گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو. اور گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو ابنڈن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو لگام ڈال رہے ہیں, اس کی ہیجمنی کو چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا بنیادی مطلب یہ ہے. اچھا, تو دوسرا اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اسرائیل کی جو انتہا پسند گورنمنٹ ہے اور جو زائنسٹ ہیں, یہ ان کی ایگزسٹینشل وار بن چکی ہے اور وہ اس کو جاری رکھنا چاہیں گے اور گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف جب وہ جائیں گے. تو یہ کافی سینسٹیو معاملہ ہے. اور جب ٹرمپ نے جناب تھریٹ کیا ہے اور مطلب پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے, کینیڈا نے تسلیم کر دیا, تو ٹرمپ نے کینیڈا کو دھمکی لگائی ہے کہ ٹرمپ threat to Canada after the Palestinian move, hard for us to make a deal. جو ٹریڈ ڈیل اب سب کے ساتھ ہو رہی ہے نا, ای یو کے ساتھ ہوئی, انڈونیشیا کے ساتھ ہوئی, جاپان کے ساتھ ہوئی, ابھی ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی ہوئی ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا اس نے کہا کہ اب ہم کوئی ڈیل نہیں کر سکتے کینیڈا کے ساتھ کیونکہ انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا. یہ بالکل ایک نیا چیپٹر ہے جو آج اوپن ہوا ہے. یعنی ٹرمپ نے اس سے پہلے کسی ملک کو یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ ٹریڈ ڈیل, بھائی ٹریڈ ڈیل تو بائی لیٹرل ہے نا. ٹرمپ کیوں ٹیرف لگا رہا ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس لیے امریکہ کی مفاد میں. کبھی بھی ٹریڈ ڈیل کو لنک جو ہے وہ نہیں کیا گیا فلسطین کے ساتھ. تو یہ پہلا نیا چیپٹر ہے اور اس بات کا بالکل اظہار ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی فلسطین کے معاملے پر آمنے سامنے ہے.
اور مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کا جو معاملہ ہے، یہ براہ راست لنک ہے ٹریڈ وار کے ساتھ اور باقی گلوبل ایشوز کے ساتھ۔ کینیڈا نے ابھی اناؤنس کیا، ٹرمپ یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ اٹ سپورٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف پیلسٹینین اسٹیٹ اینڈ دس ول میک اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو کنکلوڈ اے ٹریڈ ڈیل ود دیم۔ اب دیکھیں نا یہ کتنا عجیب ہے، یعنی خود امریکنز بھی اس کے برابر، ظاہر ہے کہ وہاں پر اتنی بڑی ڈیبیٹ جاری ہے، یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اچھا، کیونکہ ٹریڈ میں تو ٹرمپ نے آغاز اسی چیز سے کیا نا، لبریشن ڈے قرار دے دیا جس دن ٹیرف لگائے، ٹرمپ نے جس دن ٹیرف لگائے دنیا پر، اس کو لبریشن ڈے فار امریکہ قرار دیا۔ تو یہ تو بائی لیٹرل تھا نا، ہر ملک کے ساتھ معاملہ کہ بھئی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تو تم یہ خریدو، یہ انویسٹمنٹس کرو، اتنے ٹیرف لگیں گے۔ تو اس میں فلسطین کے ساتھ لنک پہلی بار ٹرمپ نے جو ہے وہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکنز اب آلریڈی وہاں پر ریزنٹمنٹ ہے کہ اسرائیل کے لیے ہم اتنا کچھ جو ہے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو اب زیادہ ریزنٹمنٹ ہوگی کہ اسرائیل کے لیے اب اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی ہم معاملات جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ اب یہ ٹائمز آف اسرائیل، ٹرمپ ہنٹس ایٹ بلوئنگ اپ کینیڈا ٹریڈ ٹاکس اوور پیلسٹائن ریکگنیشن، اور وائی نیٹ جو اسرائیل کا میڈیا ہے، ٹرمپ سیز ٹریڈ ڈیل ود کینیڈا may be difficult after Palestine statehood recognition. Al Arabiya, Saudi Arab کا میڈیا، Canada's decision to recognize Palestine will make US trade deal hard to reach. Trump sees recognition of Palestinian state as a reward to Hamas. Reuters رپورٹ کر رہا ہے۔ Trump says Canada's move to recognize Palestinian state threatens trade deal. اب یہ پوری دنیا کا میڈیا، صرف ہم ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے ان ہیڈ لائن سے۔ کینیڈا نے تسلیم کیا، اوپر سے ٹرمپ کی دھمکیاں، کیونکہ اگلے کچھ گھنٹوں میں یعنی جو ہے وہ جو ٹیرف ہیں ان کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، وہ باقاعدہ امپوز ہو جائیں گے کینیڈا پر، باقی تمام دنیا کے اوپر جن کی ڈیل نہیں ہوئی۔ تو کینیڈا کی ابھی ڈیل نہیں ہوئی ہے، باقی یورپی یونین کی ہو گئی ہے، ساؤتھ کوریا کی ابھی ہوئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور جاپان کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کینیڈا کی نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک طرف ٹیرف لگنے جا رہے ہیں، اوپر سے ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بھئی فلسطین کو چونکہ تسلیم کر دیا ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا ہے؟ اس سے ثابت ناظرین یہ ہوا ہے کہ دیکھیں پہلے بھی یہ بات ہوتی تھی کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل لڑائی امریکن امپائر کے ساتھ ہے، امریکن ویپنز، امریکن منی، پھر امریکن ڈائریکٹ وہاں پر موجود ہیں، سی آئی اے کے لوگ، امریکن کنٹریکٹرز، مطلب امریکن نیشنل آرمی کے لوگ، چاہے وہ فارمر آرمی کے ہیں لیکن گورنمنٹ کی مرضی سے وہاں پر آئے ہیں اور فلسطینیوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں۔ تو امریکن آرمی بھی براہ راست غزہ میں موجود ہے، اور امریکن پیسہ، امریکن ڈپلومیٹک شیلڈ، سارا کچھ امریکہ کا۔ تو امریکہ ہی ہے جو غزہ میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو اصل میں یہ لڑائی امریکہ کی تھی۔ آج تو یہ باقاعدہ اعلان ہو گیا کہ جو لڑائی ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، یعنی امریکہ کو ہم نے ڈھیر کر دیا تو اسرائیل فارغ، اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل لڑائی امریکہ کی ہے، چونکہ اسرائیل نے امریکہ کو کنٹرول کیا اور امریکہ جب اب دیکھیں نا، جو ملک سیز فائر کی بات کر رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے اس کو میں پنش کروں گا، جو ملک فلسطینی ریاست کی تسلیم بات کر رہا ہے امن کے نام پر اس کو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پنش کروں گا۔ تو لڑائی تو امریکہ کے ساتھ ہو گئی نا، اور پہلی بار فلسطین کے تنازع میں ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹ آپس میں آمنے سامنے آیا ہے۔ تو اب یہ بنیادی لڑائی جو ہے اتحادیوں کی بھی امریکہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو یہ تمام ممالک جو پیچھے ہٹیں گے، ظاہر ہے کہ اب پیچھے تو نہیں ہٹا جا سکتا، اور پیچھے ہٹنے سے کون سا ایشوز جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، جو ریفیوجیز کا کرائسس ہے وہ کون سا حل ہو جائے گا۔ تو ٹرمپ نے بہرحال اپنے اتحادیوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور دیکھیں یہ جو وہ ٹیرف لگا رہے ہیں نا اور عجیب و غریب ڈیلز کر رہے ہیں، یہ جو ان کی ٹریڈ ڈیلز ہیں، یہ تو ایک امپیریل جو پاور ہوتی ہے وہ جیسے اپنی کالونیز کو ٹریٹ کرتی ہے، جیسے برطانیہ تھا، جیسے وہ سب کانٹیننٹ کو ٹریٹ کر رہا تھا، یہاں سے وسائل لوٹ رہا تھا، جیسے چاہا اس نے منوا لیا، جب چائنا پر اس نے حملہ کیا تو وہاں پر جو چیزیں اس نے منوائیں، تو یہ تو جیسے امپیریل پاور اپنی کالونیز سے چیزیں منواتی ہے، ویسے امریکہ نے اپنے اتحادیوں سے منوائی ہیں۔ تو اس لیے تو یورپ میں کرٹیسزم ہے، اس لیے جاپان میں انہوں نے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ امپیریل پاورز کی اپنی کالونیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے، یعنی امریکہ نے اب اپنے اتحادیوں کو برابری کی سطح پر یا ڈگنیٹی کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو ٹریڈ ڈیلز ہیں ان ممالک کو بہت متاثر کرنے جا رہی ہیں، ان کی کمپنیز کو، ان کی اکانومیز کو، اور دیکھیں چائنا کا اس میں نقصان نہیں ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ لڑائی ہونی تھی امریکہ اور پورے ویسٹ کی، اب پورا ویسٹ تو سائڈ پر ہو گیا، لڑائی امریکہ اور چائنا کی ہوگی، تو اس سے چائنا کو فائدہ ہے، چائنا کو نقصان نہیں ہے، اور امریکہ کے ساتھ لڑائی جب چائنا سے ہے تو امریکہ نے اپنی ہر لڑائی جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لڑی ہے۔ یہ پہلی ایسی لڑائی ہوگی جس میں امریکہ نہ صرف اکیلا ہے
بلکہ اتحادیوں کو دشمن بھی بنا چکا ہے. تو یہ بہرحال ایک ٹرمپ کا طریقہ کار ہے جس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے. تو اب جناب انہوں نے دھمکی لگا دی کینیڈا کو. اس کے نتیجے میں تو سب کو ڈر جانا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد آسٹریلیا نے اناؤنس کر دیا. آسٹریلیا کے آفیشلز نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دی ٹائمز آف اسرائیل, آسٹریلین منسٹر سیز پیلسٹینین اسٹیٹہڈ ریکگنیشن ا میٹر آف وین ناٹ اف. یہی باتیں آپ کو برطانیہ کے حوالے سے سامنے آ رہی تھی کہ یہ بات طے ہے کہ ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں, کب تسلیم کریں گے صرف یہ اب ڈسکشن ہو رہی ہے. برطانیہ کے حوالے سے بھی 24-48 گھنٹے یہی خبریں آتی رہی, پھر برطانیہ نے بھی آفیشلی اناؤنس کر دیا. تو اب یہ آسٹریلیا کے حوالے سے دی گارڈین, دا ٹائم فار آسٹریلیا ٹو ریکگنائز دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن از رائٹ ناؤ. سو مینی کنٹریز have lost patience and are unable to stay silent. Most recently France. This is the moment for us to take a similar stand. یعنی ٹائم آ چکا ہے, باقی سارے تسلیم کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر اینتھنی البنیز waiting for right moment to recognize a Palestinian state. بس وہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیے امریکہ نے یہ جو بوجھ اٹھایا ہے نا, غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے, وہ جناب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی اس کی سیز فائر کی بات کرے گا یا فلسطین ریاست کی بات کرے گا میں اس پر یہ کر دوں گا. تو یہ بہت بڑا بوجھ ہے, ٹرمپ بھی لے کر جائیں گے اور امریکہ کے کندھوں پر بھی یہ بوجھ ہے. اور ہم امریکنز کو سن رہے ہیں, ان کے جو اینالسٹ ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت اس کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتے, اور یہ امریکہ کی ہسٹری میں ایک اور جو ہے وہ ایسی چیز ایڈ ہو جائے گی جو بھلائی نہیں جا سکے گی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دو چیزیں, یا تو اسرائیل کو اس کی آکوپیشن کا خاتمہ ہونا ہے, یا پھر جس طرح امریکہ اور اسرائیل کے پلاننگ ہے کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھیں گے تو لمبی جنگ ہوگی. اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے اگر اسرائیل اور امریکہ جیت جاتے ہیں تو وہ گریٹر اسرائیل بنا لیں اور مڈل ایسٹ پر قبضہ کر لیں مکمل طور پر اگر جیت جاتے ہیں. وگرنہ اصل بات یہ ہے کہ اس لمبی جنگ کا نتیجہ اوور آل اسرائیل کے کولیپس میں نکلے گا. اور اب آپ جیو پالیٹکس تو دنیا کی دیکھ رہے ہیں, اور وہ غزہ کے ساتھ لنک ہے, اور جیو پالیٹکس بدلتی رہے گی, ویسٹ سے ریزینٹمنٹ بڑھتی رہے گی, امریکہ کے ساتھ معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے ان لمبی جنگوں کے نتیجے میں. ٹھیک ہے نا, تو یہ امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کرتے. لیکن بہرحال اب بیلجیم سے کیا اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے. بیلجیم ریفر وار کرائمز کیسز اگینسٹ 2 اسرائیلی سولجرز ٹو ICC. بیلجیم نے آج ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. بیلجیم واز دا فرسٹ کنٹری 2 weeks ago, انہوں نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو پکڑا. آج انہوں نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. بیلجیم نے 2 اور اسرائیلی فوجیوں کو پکڑا ہے, اور ساتھ بیلجیم نے یہ کیا ہے کہ کیسز کو باقاعدہ ICC کو ریفر کر دیا ہے. اب دیکھیں ملک نہیں پیچھے ہٹیں گے اور اس طرح نہیں ہوتا. اب ICC کے اوپر امریکہ کی سینکشنز ہیں اور یورپ سے ICC کے لیے سپورٹ بڑھ رہی ہے. تو بیلجیم نے ان کیسز کو فارملی ریاست کی سطح پر ICC کو ریفر کیا ہے. یہ نیا پریسیڈنٹ جب وہ سیٹ ہوا ہے. 2 اسرائیلی جو ہیں ان کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف جو ہے وہ ریفر کیا گیا ہے. مارکنگ اے پریسیڈنٹ سیٹنگ کیس ان یورپ, مطلب باقیوں کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. دا ڈیسیژن اناؤنس بائی فیڈرل جو پبلک پروسیکیوٹر ہیں بیلجیم کے, انہوں نے کہا کہ کمپلینٹ جو ہے وہ فائل ہوئے ہند رجب فاؤنڈیشن. ہند رجب ایک بچی تھی غزہ میں جو شہید ہو گئی اپنی پوری فیملی کے ساتھ, اور ان کی آڈیو کال پھر لیک ہوئی. وہ جب کال کر رہی تھی نا ریسکیو فورسز کو, تو ان کی جو ہے وہ کال, چھوٹی بچی 6-7 سال کی, اس کی کال جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو لرزا کے رکھ دیا. اور وہ بتا رہی ہے کہ میرے ارد گرد تمام میرے ماں باپ پوری فیملی جو ہے وہ گاڑی میں وہ سب جا رہے تھے, مارے گئے ہیں, اور سامنے مجھے ٹینکس نظر آ رہے ہیں اور وہ گولے برسا رہے ہیں. اور چھلنی کر دیا گیا ان کی پوری فیملی کو, اور ٹینکس قریب آتے چلے گئے اور وہ چیختی رہی کہ وہ قریب آ رہے ہیں, وہ قریب آ رہے ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اس بچی کو مار دیا. تو ہند رجب کے نام پر فاؤنڈیشن بنی ہے جو سب سے زیادہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے مقدمات کو پوری دنیا میں. جہاں جہاں اسرائیلی فوجی جاتے ہیں وہاں پر ہند رجب جو ہے وہ لا سوٹس فائل کرتی ہے. جو بیلجیم میں گرفتاری پہلی ہوئی وہ بھی ہند رجب ہی نے لا سوٹ جو ہے وہ فائل کیا تھا, تو آج بھی انہوں نے کیا ہے. اور یہ جو اسرائیلی سولجرز ہیں یہ ایک میوزک فیسٹیول جو ہو رہا تھا بیلجیم میں اس میں آئے تھے, اور وہ آئیڈینٹیفائی وہاں پر کر لیے گئے کیونکہ سب کا ڈیٹا تو ہے. پھر خاص کر ان کا تعلق جو ہے وہ گواتی برگیڈ سے تھا, اور خاص کر یہ کہ اپنی اس برگیڈ کا یہ جو پرچم ہے, فلیگ ہے, وہ وہاں پر لہرا رہے تھے. تو اس سے وہاں پر یہ مزید آئیڈینٹیفائی ہو گئے, تو انہوں نے جناب اس کو اٹھا لیا. کرنٹ اسٹیٹس اینڈ فیوچر امپلیکیشنز, دا کیس فائل ہیو ناؤ بین فارملی ٹرانسفرڈ ٹو دا ICC. باقاعدہ طور پر ICC کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. دس انپریسیڈنٹڈ کیس میں سرو اے کیٹلسٹ
یعنی یہ چیزوں کو تیز کرنے جا رہا ہے. جو براڈر اکاؤنٹیبلٹی ایفرٹس ہیں ان یورپ، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ تیز کرنے جا رہا ہے. لیگل ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے کہ یہ انکریج کرے گا ادر نیشنز کو ٹو اڈاپٹ سملر میئرز انڈر یونیورسل جورسڈکشن پرنسپل. باقی نیشنز کو یہ انکریج کرے گا. ہند رجب فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیمپین فار جسٹس وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہو گئی. یعنی ملک پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. جو بھی امریکہ دھمکیاں ان کو لگا رہا ہے، آئی سی سی کے اوپر تو سینکشنز لگا دی گئی ہیں، لیکن بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ ہیومینٹی کی لڑائی ہے، اور اس میں اب آپ واضح تفریق دیکھ لیں کہ اسرائیل اور امریکہ ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے، باقی دنیا تو آلریڈی ایک سائڈ پر تھی. اور اب کولیکٹیو ویسٹ میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں، سیز فائر کی بات کر رہے ہیں. امریکہ نہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے نہ فلسطینی ریاست. حالانکہ امریکہ کی بھی پالیسی یہی رہی ہے کہ یہاں پر 2 اسٹیٹ ہوگا. بائیڈن بار بار یہ کہتا رہا کہ 2 اسٹیٹ ہوگا، لیکن اب کی جو امریکی انتظامیہ وہ کھل کر کہہ رہی ہے نہ کوئی فلسطینی ریاست ہوگی، نہ کوئی سیز فائر ہوگا، فلسطینی یہاں سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اسرائیل کے جو مقاصد اس کو کھل کر انڈوس کر رہی ہے. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ٹرمپ کے اس ٹینیور میں یہ جنگیں اسی طرح سے جاری رہیں گی، اور یہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا انٹل اینڈ انلیس جو ہے وہ اسرائیل کولیپس ہو، یا پھر ٹرمپ کے اوپر ایسا پریشر آئے کہ وہ اس کو روکنے پر مجبور ہو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اب جو ہی یہ سیز فائر کریں گے، ساتھ ہی فلسطینی ریاست کا پروسیس شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے تو تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ اب سیز فائر کا مطلب مکمل ڈیفیٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر فلسطینی ریاست جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک یہ معاملات کو لے گئے ہیں وہ انریورسیبل ہے. اب جہاں پر اگر سیز فائر بھی ہو جاتا ہے تو وہ ان کے مکمل ڈیفیٹ ہو گئی. اور اب بھی پوری دنیا کا سب سے بڑا جو مقصد ہے حماس، وہ سب سیز فائر کی بات کر رہے ہیں تاکہ انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے وہ نہ ہو. پہلے دن سے سارے سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں. ساؤتھ کوریا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ٹریڈ ڈیل کا بڑا راست تعلق فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ہے، اور یہ جیو پالیٹکس یہ ساری اسی کے گرد گھوم رہی ہے. ٹریڈ ڈیل دیکھیں نا، ٹریڈ ڈیل کی وجہ سے ملک چائنا کے ساتھ رابطے میں کر رہے ہیں، برکس کی طرف دیکھ رہے ہیں، برکس اپنے معاملات دیکھ رہی ہے. انڈیا اور برازیل 2 بڑے ممالک ہیں، ان کے اوپر ٹیرف لگ گئے ہیں. 25% انڈیا کے اوپر، 50% جو ہے وہ برازیل کے اوپر. اور ابھی ٹرمپ نے کچھ نئی دھمکیاں بھی انڈیا کے حوالے سے جو ہے جاری کی ہیں. تو اس لیے اب برکس کے ممالک بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کیسے انہوں نے مینج کرنا ہے. تو یہ جیو پالیٹکس جو ہے وہ غزہ کے گرد گھوم رہی ہے، ٹریڈ وار کے گرد گھوم رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یو ایس اور ساؤتھ کوریا کی ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے جس میں 15% ٹیرف لگیں گے اور $350 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا. یورپی یونین کوئی 600-700 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرے گا، $600 بلین کی انرجی خریدے گا. جاپان $550 بلین کی انویسٹمنٹ امریکہ میں کرے گا، جس کا 90% پروفٹ امریکہ کو جائے گا. آج ساؤتھ کوریا کی جو ڈیل ہوئی ہے اس میں $350 بلین وہ انویسٹ کریں گے امریکہ میں. ٹھیک ہے، یعنی امپیریل پاور اپنی کالونیز کو، یہ بالکل آپ نیا چیپٹر دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اپنی کالونیز کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور ان کو مطلب ایک ہیوملیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ممالک ہیں نہ ان کی کمپنیز افورڈ کر سکتی ہیں، نہ ان کی اوورال اکانومی افورڈ کر سکتی ہے، نہ ان کی پبلک افورڈ کر سکتی ہے. ریزنٹمنٹ پہلے دن سے وہاں پر بڑھنا شروع ہو گئی جن جن ملکوں نے ڈیل کی ہے. کینیڈا کے اوپر بھی اندرونی یہی پریشر تھا کہ یہ جیسے یورپی یونین نے ڈیل کیا یا جاپان نے ڈیل کیا ایسی ڈیل نہیں کرنی ہے. تو اب تو ویسے ٹرمپ نے کہہ دیا کہ فلسطین اچھا جی 15% ٹیرف ہے اور پہلے 25% لگنے تھے، یہ ڈیل ہوئی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ سرنڈر ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ کر. یہ نہیں کہ آپ کے ٹیرف ختم ہو جائیں گے، سرنڈر ہے، سرنڈر آپ نے کرنا ہے. وہ 25 سے 15% ہو گئے تو کیا فرق پڑ گیا؟ تھوڑا بہت ڈیفینیٹ فرق تو پڑا ہے، لیکن آپ نے $350 بلین بھی دینے ہیں. اور پھر امریکن کمپنیز جو ہے وہ بھی ادھر آئیں گی. اب آپ دیکھیں نا کہ یورپی یونین سے ساؤتھ کوریا، جاپان، کینیڈا، ان تمام ممالک میں جو کمپنیز بیٹھی ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ کیا ہم یہاں سے اپنا بزنس اٹھا کر امریکہ لے جائیں. وہ ٹرمپ تو یہی کہہ رہا ہے کہ اپنا بزنس یہاں پر لے کر آؤ، تمہارے پر کوئی ٹیرف نہیں لگے گا. تو جو یورپ میں چیزیں بنیں گی امریکہ جائیں گی تو ٹیرف لگے گا، امریکہ میں بیٹھ کر بنائیں گے تو ٹیرف نہیں لگے گا. تو یہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے نا ان ملکوں کے لیے. ان کا تو کنڈا ہو جائے گا، ان کا تو آپ کہہ لیں کہ بھرکس نکل جائے گا. اب یہ واشنگٹن کا کی ایشین ایلائی ہے ساؤتھ کوریا، اس کے بعد جاپان، اور میجر اکنامک پارٹنر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک. اور اس میں جو $350 بلین ہیں اس میں سے $200 بلین جو ہیں وہ شپ بلڈنگ کے لیے استعمال ہوں گے. اب یہ شپ بلڈنگ جو کیپیبلٹی ہے وہ چونکہ چائنا بہت لیڈ کر چکا ہے امریکہ کو، تو اب ٹرمپ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ہم بھی شپ بلڈنگ کیپیسٹی جو ہے وہ اس کو بڑھائیں. اور $100 بلین کی ورتھ آف امریکن انرجی پروجیکٹس ہیں وہ خریدیں گے. تو وہ انرجی مارکیٹس کو بھی کیپچر کر رہے ہیں، ایگریکلچر مارکیٹس کو بھی کیپچر کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس بھی لے رہے ہیں.
اور سارا کچھ جو ہے وہ ان سے آپ کہہ لیں کہ نکال رہے ہیں، ان کی دولت لے رہے ہیں. ساؤتھ کوریا وڈ الاؤ گریٹر مارکیٹ ایکسیس فار US گڈس انکلوڈنگ کارز اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس وداؤٹ لیوائنگ امپورٹ ڈیوٹیز. دیکھیں نا، اب انڈیا فوکس کر رہا تھا کہ جاپان ان ملکوں میں وہ اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس بھیجے گا، اب وہاں پر امریکہ ایگریکلچر پروڈکٹس بھی بھیجے گا، اپنی کاریں بھی وہاں پر جا کر بیچے گا، ان کی کاروں پر ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن ساؤتھ کوریا سے جو کاریں بن کر امریکہ جائیں گی ان پر ٹیکس لگے گا. یہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے نا، یہ تو کسی طور پر چل ہی نہیں سکتا ہے. تو فی الحال جیسے تیسے کر کے یہ ملک ڈیل تو کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا پہلے ہی دن سے ریئیکشن جب وہ آنا شروع ہو گیا. تو امریکہ نے بہرحال اپنے اتحادیوں کے ساتھ پوری جنگ لے لی ہے، فلسطین کے معاملے پر بھی، ٹریڈ پر بھی، ہر ایک چیز کے اوپر. تو بہرحال یہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کس طرف جاتی ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں ٹرمپ صاحب نے کہا کہ پاکستان جو ہے، پاکستان سیز اٹ ونز US ٹیرف ڈیل، ٹرمپ سائٹس آئل ریزرو پیکٹ. اور ٹرمپس ڈیل ود پاکستان ریزز اے بگ کوشچن، ہاؤ مچ آئل ڈز پاکستان ہیو. ٹھیک ہے نا، کتنا پروڈیوس کرتا ہے. تو ٹرمپ نے کہا کہ امریکن کمپنیز جائیں گی پاکستان میں، وہ آئل وہاں سے پروڈیوس کریں گی، اور ہمارا آئل معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی آج کل کافی او بھگت ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، بڑی تعریفیں بھی کر رہے ہیں پاکستانیوں کی. تو وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چائنا سے دور کرنا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کے لیے یہ بڑا یعنی ابھی پاکستان میں تو کافی اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے نا، اچھی بات ہے، سیلیبریٹ کریں. اور ظاہر ہے کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس کی انٹرنیشنل سطح پر کافی لیجیٹیمیسی ہو، تو میڈیا بھی کافی کہہ رہا ہے کہ بھئی کیا بات ہے. لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہاں کوئی نہیں بتا رہا، اور پاکستانی میڈیا بھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. امریکہ آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا جو اپنے سب سے بڑے اتحادیوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا؟ اس کا مقصد پاکستان کو دور کرنا ہے چائنا سے. پاکستان بھی ایک بڑے کراس روڈ کے اوپر کھڑا ہے، جیسے باقی ساری دنیا کھڑی ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو ایسے ہی پاکستان نے بھی فیصلہ کرنا ہے. فی الحال چونکہ گورنمنٹ کو بھی ذرا پاپولیرٹی چاہیے، لیجیٹیمیسی چاہیے، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم کیا سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. اوکے آپ کر رہے ہیں، لیکن اصل جو چیلنج ہے وہ بتا نہیں رہے ہیں کہ اصل تو وہ اتنا مشکل میں پاکستان کو ڈالنے جا رہے ہیں کہ چائنا سے آپ دور ہو نہیں سکتے، اور امریکہ کو دور آپ کرنا نہیں چاہتے، اور امریکہ کو نہ آپ کر نہیں سکتے، تو آپ تو سب سے زیادہ مشکل ترین پوزیشن میں ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.